वेलकम बैक नाज़रीन। 167 इदारों की निजकारी के बाद क्या पाकिस्तान के हालात बदले? क्या इदारों में मुस्तहकम तौर पर हमने देखा कि बेहतरी आई है? पीटीसीएल की निजकारी की गई। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पीटीसीएल की निजकारी पर शुरू में बड़ा वावेला मचाया गया कि नहीं होनी चाहिए, फिर बिलाखिर हमने एहतसालात को कहा कि ले लीजिए, ये हमसे ये भी नहीं चल रही, फिर अभी आपने कहा कि मुस्तकबिल करीब में स्टिल मिल की भी हो जाएगी, पीआईए पर हम रो रहे हैं। हमने माजी से सीख भी लिया या नहीं, या हम निजकारी कर करके बस आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता चला कि नाअहली यहाँ हो रही थी, इसलिए इदारे ज़ुबू आली का शिकार थे? देखिए, जब आप प्रोफेशनलिज्म छोड़ देते हैं ना तो यही होता है। मैंने रिसर्च करके बताया है कि जो सबसे बड़ा कामयाब करार दिया जा रहा है वो बैंकारी का सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा नाकामयाब है। मैंने इसके सबूत मुहैया किए हैं। सबसे ज़्यादा नाकामयाब बैंकिंग सेक्टर सबसे 1350 अरब रुपया बैंकों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 2000 के मुकाबले में इस मुद्दत में उनको कम दिया है। उनका मजमूआ मुनाफा तो इतना नहीं है, तो वो तो आपने खातेदारों को पैसा 1350 अरब लिया। नतीजा क्या हुआ कि जो आपका बचत की थी रेशो वो 20% से गिर के 14% पर आ गई, गुर्बत बढ़ गई। और ये वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहाँ के बैंकों के जो कर्जे हैं तिजारती बैंकों के, वो निजी शोबे को कम है, हुकूमत में को कर्जे ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट। तो कमर्शियल बैंक, यानी आप अगर देखें कुछ साल पहले अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था तो 300 रुपए के कर्जे होते थे। बिल्कुल ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कर्जे कम हो गए। तो जब उन्होंने बैंकिंग करनी छोड़ दी, सनत और तिजारत को कर्जे ही नहीं दे रहे, 1350 अरब रुपए खातेदारों को कम दिए, मुनाफे में शरीक नहीं किया, तो ये नाकामयाब। आपने पीटीसीएल कहा, वो इसलिए नाकामयाब कि वो तो आपने एक हुकूमत को बेचा है, वो तो प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं, नंबर एक। दूसरा ये कि उन्होंने $800 मिलियन आज तो आपको नहीं दिए हैं, जो कि आपने मुआहदे की पाबंदी नहीं की, उससे 300 मिलियन डॉलर का। मतलब हमने वहां से भी धोखा खाया, वहां से पैसे ही नहीं मिले। पता नहीं धोखा खाया या बेईमानी की हमने खुद, इसलिए कि कुछ एसेट्स आपको देने थे, वो एसेट्स आपने उनको दिए ही नहीं, उन्होंने पैसे ही नहीं दिया। आपके पास मिल्कियत ही नहीं थी, उनकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें, तो आपने निजकारी की। लेकिन ये ना भूलें कि जिस मिनिस्टर ने ये अप्रूव कराया था, मुशर्रफ ने जिस मिनिस्टर से, उसको 3 दिन के लिए लाया गया था इस काम के लिए, उसके बाद दस्तखत कराया, उसको हटा दिया। तो ये तो फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान के साथ इतना। इस मुल्क में खैर हुकूमतों ने तो जो फ्रॉड किया है वो किया ही है, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें ये मुझे बताएं कि ये थोड़ी सी शायद पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप अगर एनालिसिस दे दें। मंशूर की आप बात कर रहे थे, पीएमएलएन तो खुद मुखालिफ है निजकारी की, जो भी हम बात कर रहे थे कि वो तो खुद मुखालफत। तो शायद ये सफ़ेद हाथी जिसको हम बोलते रहते हैं, या तो ये बहुत ही भारी हो गया है, तो अब इसके लिए इससे पीछा जान छुड़ाना ही बेहतर अमल होगा। आपको नहीं लगता? शायद मैंने तो आपको बताया कि इससे जान कहाँ छुड़ा रहे हैं आप, तो इसको 300 अरब रुपए उसको दे रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद तो मुनाफे में आए। देखिए, मैं आपको एक और बता दूँ। सर, आपकी कथा कलामी करते हुए जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, एविएशन के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं और ग्राउंड पर मौजूद भी होते हैं, और इस वक्त भी वहीं से हमें अपडेट भी करेंगे। जावेद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम। जावेद चौधरी साहब, ये पीआईए का जो मामला है, पीआईए की निजकारी का जो मामला है, ये ऊंट किस करवट बैठने को तैयार है? क्या हुकूमत से कोई डायलॉग शुरू हुए हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, या नहीं हुए हैं? क्या बताया जा रहा है अभी तक? देखिए, सना प्रॉब्लम इज दैट के पीआईए की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिनकी जानिब से एहतजाज जो है वो 14 रोज में शामिल हो गया, जबकि पीआईए की फजाई ऑपरेशन की मुकम्मल बंदिश को आज 7वां दिन होने जा रहा है, जिसमें से गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक कोई 11 से 12 परवाजें पीआईए की जानिब से अपने मनपसंद पायलट्स और अपने इंतजामी ड्यूटी पर जो तैनात पायलट्स उनकी मदद से ऑपरेट तो करा ली गई, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि जुज़वी तौर पर ऑपरेशन बहाल हो गया। ताहम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है। उनका ये कहना है कि जी कि निजकारी किसी सूरत में भी उनको मंजूर नहीं है, और इस ज़िम्मन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि आप जो स्ट्रेटेजिक शेयर जो बेचना चाह रहे हैं और जो नई इंतजामिया लाना चाह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ है कि मज़कूरा जो इंतजामिया और जो शेयर्स की आप खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं, वो तो कॉर्पोरेशन जिसका जो PIAC है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन जो है, उसमें भी रह के हो सकती है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी के ख़ुसूसी तौर पर इसके लिए उजला में पास कराए गए बिल के जरिए और बाद में इसको सेनेट से मंजूर करने की कोशिश की जाएगी, उसके जरिए इसका PIAC को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन की बजाय लिमिटेड कंपनी में तकसीम जो तब्दीली है या मुतकरी है,
اس کے ذریعے وہی کام کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے جو کہ اس نے کہ الیکٹرک کے تمام شیئرز کی فروخت کے ذریعے کیا تھا. اور ذرائع کے یہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی کہ مذاکرات کے لیے ہم ہمیشہ سے تیار ہیں, ابھی بھی تیار ہیں, اس کے باوجود کہ انہوں نے 2 اپنے ملازمین بھی جو ہیں وہ ساتھی بھی گنوا دیے ہیں احتجاجی ریلی کے دوران, جس میں سنا بھی موجود تھی. اس کے لیکن جاوید صاحب کوئی ظاہر ڈیڈ لاک ہم دیکھ رہے ہیں. زبیر صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی, سہیل بلوچ صاحب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے, یا ڈیڈ لاک برقرار ہے, حکومت خود بات نہیں کرنا چاہ رہی, کیا مسئلہ دکھائی دیتا ہے آپ کو گراؤنڈ پہ؟ دیکھیں سنا, معاملہ یہ ہے کہ جی کہ جو پی آئی کی نشکاری کے حوالے سے اب تک جو سامنے اطلاعات ہیں اور جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی یہ برملا کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے اس حوالے سے 2 گروپس موجود ہیں, اور جو وزراء کے طاقتور وزراء کے جو 2 گروپس ہیں, ایک گروپ جو ہے وہ پی آئی کی نشکاری ہر صورت میں کرانے کو راضی ہے اور اس کے لیے کوشاں ہیں, جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پی آئی کی بحالی ہو جائے اور ملازمین کو نکالنا بھی نہ پڑے اور نشکاری بھی ہو جائے. تاہم جو ہے وہ جو طاقتور گروہ ہے, جو کہ گروپ جو ہے وزراء کا جو کہ نشکاری ہر صورت کروانا چاہتا ہے, ان کی جانب سے مختلف جو مشورے خصوصاً جو وزیر اعظم تک کو یہ دیے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے نہ صرف ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے بلکہ مذاکرات. اچھا ایک کوسچن میں کرنا چاہوں گی جاوید صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ سہیل بلوچ صاحب جو کہ صدر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فضائی آپریشن کروایا جا رہا ہے وہ غیر محفوظ ہے. اب ذرا مجھے اس کو ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس سے کیا مقصد ہے, کہ ظاہر ہے جو آپریٹ ہو رہی ہیں فلائٹ وہ غیر محفوظ ہے, اس کا مقصد ہے ہم نے مسافروں کو بھی رسک پہ چھوڑ دیا ہے؟ جی بالکل, جس طرح میں ابھی تھوڑے سے پہلے آپ کو بتایا کہ جی کہ وہ انتظامی وہ پائلٹ جو کہ انتظامیہ میں مختلف فرائض انجام دے رہے ہیں, ان کی مدد سے فضائی آپریشن جو آپریٹ کیا جا رہا ہے, اور جس میں ایون یہاں پائلٹس نہیں ہیں. اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ وہ ٹرین پائلٹس نہیں ہیں جو اس وقت نہیں بالکل سنا, وہ ٹرین پائلٹس بھی ہیں, لیکن چونکہ وہ انتظامی ڈیوٹی کر رہے ہیں, انتظامیہ کا حصہ ہیں, تو پرابلم سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ جی کہ وہ جہاز جو کہ 5-7 دن سے کھڑے ہیں ان کے لیے سرٹیفکیشن جو ہر صورت میں لازمی ہوتی ہے سول ایویشن اتھارٹی کی, جو کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ فلائٹ جو ایئر ورلڈنس ہے, یہ طیارہ ایئر ورلڈنس ہے اور اس میں مسافروں کو لایا اور لے جایا جا سکتا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ سول ایویشن کی سرٹیفکیشن کے بغیر ہی ان پروازوں کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, وہ اس طرح سے پروازوں کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ قوانین کے مطابق جتنا عملہ درکار ہوتا ہے کسی پرواز کو, ہر پرواز یا سیکٹر پہ علیحدہ عملہ تعداد ہوتی ہے, جودھا کے لیے جو درکار عملہ نہ صرف وہ تعینات وہ کم تعداد میں تعینات کیا جا رہا ہے, بلکہ پائلٹ کے ساتھ کو پائلٹ بھی تعینات نہیں کیا گیا, جس کی بنا پر مسافروں کی نہ صرف زندگی داؤ پہ لگا دی گئی ہے, بلکہ وہ جو فضائی عملہ اور جو پائلٹ ہے انہوں نے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگائی ہے. تاہم اس کے باوجود پی آئی اے انتظامیہ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی ہر درمی کے باعث کی کسی صورت بھی پروازیں آپریشن بحال کروایا جائے اور اس سے یہ تاثر دیا جائے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج ناکام ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جس کو اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جو نا وہ جو کام کیا جا رہا ہے, اس سے نہ صرف پی آئی کی مشکلات بڑھیں گی بلکہ حکومت کی جانب سے مسافروں کو اور دیگر جو فضائی عملہ ہے اس کی زندگی بھی داؤ پر لگائی جا رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. سینئر صحافی ہیں, ایویشن کے حوالے سے کافی بڑی ظاہر معلومات بھی رکھتے ہیں اور ظاہر ان کا ایک خاص تجزیہ بھی ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے حسن عباس صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے دیکھا ڈی چوک پہ جب دھرنا ہو رہا تھا وہ بھی تھا کہ چھوڑ دیں اور بات ہی نہیں کریں, اور وہ تباتل بالکل طویل ہوتا رہا, طوالت اختیار کرتا رہا جب تک کہ اے پی ایس کا ایک معاملہ ایک اندوناک واقعہ نہیں ہو گیا اور پھر ظاہر حکومت کو سیرنڈر کرنا پڑا. کیا حکومت وقت کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ جو چیخ رہا ہے اس کو چیخنے دو, جو رو رہا ہے اس کو رونے دو, جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے؟ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں, اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے, اس ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے. ابھی جیسے شاہد صاحب بتا رہے تھے, جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ آپ دیکھیں ایاٹا جو ایک انٹرنیشنل جو اس کے ٹریولنگ کے معاملات اور سارے جو فضائی آپریشنز کے حوالے سے ان کی تنظیم ہے, اس کے قوانین بھی ہیں کچھ. ابھی 10,000 درہم بلکہ ریال جرمانہ ہوا ہے آپ کے اوپر, پی آئی اے کے اوپر جدہ میں, یہی کہ آپ نے یہاں سے ٹیکنیکل سائٹ سے ایک سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ لیے بغیر آپ نے فلائٹس وہاں پہ بھیج دیں. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ حکومت کے پاس پھر ایک نیا پتہ ہوگا. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو لوگوں کو لے کے آ رہے تھے اور ان کی وجہ سے یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ جو ہڑتالی ہیں, انہوں نے اتنے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگائی ہے, یہ ان سب کے قاتل ہیں. تو یہاں کھیل ہو رہا ہے, یہ جیسے کہتے ہیں نا کٹ پتلی کا تماشا ایک ہمارے ملک میں جاری ہے. یہاں پہ ساری قوت جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرنے کی جب لڑائی ہوتی ہے
تو ان ممالک میں یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ نہ آپ نے اپنی معاشی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ یہاں پہ بے روزگاری کو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ یہاں پہ آزادی اظہار کی بات کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو ہر طرح سے ہر آدمی کو آپ چاہتے ہیں کنٹرول ہو، آپ کے ہاتھ میں ساری طاقت ہو، آپ جیسے چاہیں اس کو چلائیں. یہی حال میڈیا کے ساتھ انہوں نے کر رکھا ہے کہ جہاں ان کی بات دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، پھر وہ آپ کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ طریقہ کار ہے، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ لاٹھی پہلی ہمیں ہی مارتے ہیں وہ، حالانکہ ہمارا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا. ابھی جو ایئرپورٹ پہ ہوا تھا وہ بھی ایک اس کی مثال تھی کہ سب اپنی وہاں پہ کوریج کے لیے موجود تھے، اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھے. آپ نے ہڑتال کرنے والے یا احتجاج کرنے والے ملازمین کی آڑ میں آپ نے میڈیا کو بھی ایک میسیج دے دیا کہ دیکھیں آپ بھی کسی غلط فہمی میں نہیں رہیے گا، ہم آپ کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے. میں جہاں یہ کہتا ہوں کہ حکومتیں تو یہ کام کرتی ہیں، وہاں میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ہماری جو مشکل ہے نا، جو پوچھا جاتا ہے صحافی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، ان صحافی تنظیموں کی ایک سطر کی کوئی پریس ریلیز چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ میڈیا ہاؤسز، یا چلانے کے لیے ان کا موقف اس وقت چلاتے ہیں اگر آج ہیلتھ ٹی وی کے کسی رپورٹر کے ساتھ آ جائے تو یہ یو جے بھی چل رہی ہوگی اور پی ایف یو جے بھی چل رہی ہوگی. ادروائز اگر کوئی ان کا پریس ریلیز آتا ہے ان کا پھینکیں یار ان کو، یہ چھوڑیں آپ آگے چلیں. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے، دیکھیں ہم جتنی قوت سے میڈیا لڑ سکتا ہے کوئی نہیں لڑ سکتا. آپ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کو نہ دیں کوریج جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایکٹ کیا ہے. ان وزیروں کو، ان مشیروں کو اپنے پروگرامز میں بلانا چھوڑ دیں. آپ ان کا بلیک آؤٹ کریں، 10 دن لگیں گے آپ کو، یہ اسی ٹریک پہ آ جائیں گے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے حسن عباس صاحب کی کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، ہم نے کیا سیکھا کہ پلیٹ فارم سے کہ میرا گھر نہیں جل رہا، میرا دامن نہیں جلا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی تو مجھے دوسرے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا. میرے آنکھوں کے سامنے جس طرح سے، میں بار بار اس لیے میرے لفظ کا استعمال کر رہی ہوں کہ میں اس دن وہاں خود موجود تھی، اور ایسی کوریجز ہیں جس میں نے براہ راست دیکھا ہے کہ کس طرح ڈنڈا مارا گیا ہے، کس طرح ہمیں باقاعدہ طور پر ہراساں کیا گیا. مجھے خود کہا گیا کہ اپنا موبائل اندر رکھیں اور ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے. پھر ہمارے باقی تمام جو ہم سے سینئر رپورٹرز تھے، ہم نے ان سے وہاں بیٹھ کے کنسنسس کیا کہ سر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت بہتری اسی میں ہے کہ سائٹ پکڑیں اور باہر نکلیں. ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ اور ہم اپنے لاشیں اٹھا کے لے کے جائیں، کیونکہ میڈیا کے ساتھ ہمیشہ یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی بہت اچھی بات شاہد حسن صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ریاست کے سربراہ ممنون حسین صاحب ہیں، حکومت کے سربراہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ایک بولتے نہیں ہیں اور جب دوسرے بولتے ہیں تو ایسا خاص بولتے ہیں کہ تمام تر ملازمین جو بھی ہوں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی عوام کا حصہ رہنے والے لوگ ہوں، وہ سب سیکھ پا کرنے کے لیے ان کے الفاظ بہت کافی ہوتے ہیں. ایک بریک لوں گی، بریک سے جب واپس آؤں گی تو مزید جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کا آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا اگر پی آئی اے کی نچکاری ہو جاتی ہے تو کیا 2018 2019 20 تک یا 25 تک ہمیں لگے گا کہ پی آئی اے ایک بہت ہی فالش کرتا ہوا ادارہ دکھائی دے گا یا نہیں. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ ہم نے کیا سیکھا.